अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी सब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा आपके वक्त का। आज 5 जुलाई 2021 है। आज से 44 साल पहले 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और ज़ियाउल हक़ बतौर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सामने आए थे। और उस वक्त से लेके अब तक ये 44 साल गुजर चुके हैं। 44 सालों में पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या सबक सीखा और जमहूरियत कितनी विद द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक हुई और कितना आवाम को डिलीवर कर सकी। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं कौमी सलामती कमेटी में शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर उन्होंने शिरकत नहीं की। ये दावा कितना सच है और कितनी इसकी बुनियाद मजबूत है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब PDM के स्टेज पे विराजमान हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी जो हैं उन्होंने भी कल अपने खिताब में तनकीद जो है वो की, लेकिन सवाल ये है कि PDM अब मुफाहमत की जानिब जाएगी या मज़ामत की पॉलिसी पे रहेगी। कुछ अफ़गानिस्तान के मामले का भी जिक्र करेंगे। ज़रताज साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब, एक फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद इस वक्त आप कह लें कि भौचाल बपा है, सफाइयाँ उस पर दी जा रही हैं। पॉसिबल है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो स्पीकर साहब को दरख्वास्त करें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर शिरकत ना करें, और फिर हुकूमत भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी उनको इस बात का इदराक नहीं था कि उनके शिरकत ना करने की वजह से उन पर तनकीद होगी। देखिए, पॉसिबिलिटी की तो बात के है, वाक़या यही है। जो हमारी मालूमात हैं अंदर की वो ये हैं कि जब ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने की तो स्पीकर असद कैसर साहब ने, जिन्होंने ये इजलास बुलाया था, वजाहत की कि उन्हें वो जो थे आना चाहते थे। वैसे जो ये कौमी सलामती कमेटी पार्लियामेंट की बनाई गई थी उसके वो मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो आना चाहते थे, वो तैयार थे। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से मुझे कहा गया, पैगाम मिला कि अगर वो आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे या बाइकाट करेंगे, तो इसलिए हमने उनको रोक दिया। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो दूसरे मेहमान थे अहम तरीन जिनकी ब्रीफिंग हुई, उन्होंने भी इसकी तायद की कि हाँ प्राइम मिनिस्टर तो आना चाहते थे। तो उसके बाद वो खामोशी छा गई। तो इसलिए अब इसको इशू बनाना जो है ये बेजा सी बात है। अब एक कमेटी की मीटिंग होने वाली ईद से पहले, और उसमें मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर आएंगे और ये मीटिंग्स ये बार बार होंगी। अब अगली दफ़ा अगर वो आ जाते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के बयान की क्या अहमियत रह जाएगी कि देखें जी ना उनको किसी ने बुलाया और ना कोई अहमियत दी। इशू ये था वहाँ कि प्राइम मिनिस्टर आएँ या ना आएँ, असल ये है कि उस कमेटी की और उस इजलास की, उस ब्रीफिंग की अहमियत क्या थी और क्या कुछ सुनकर आए और क्या पॉलिसी मेकिंग में इनपुट दी हमारे सियासतदान ने। अहमियत इस बात की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या इनपुट दी है, कोई मसले का हल पेश किया है या उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया गया है जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है या जिनके बारे में जिन पर तनकीद होती है कि ये वो पॉलिसी साजी करते हैं, हमें शरीक नहीं किया जाता। इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो नहीं है कि वो कौन आया और कौन नहीं। लेकिन प्रीमियर इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी अपनी एक अहमियत है और वो प्रीमियर हैं, उनका अगर वो आते तो उसकी वक़्त मज़ीद उसमें इजाफा होता है। इस बात से मैंने उससे इनकार नहीं किया। मैंने तो जब ये वाक़या हुआ है उस दिन भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए, लेकिन अगर वो अपोजिशन की दरख्वास्त पर या उस ब्रीफिंग को गैर मुतनाज़ रखने के लिए नहीं आए तो ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि इसको मौज़ूए सुखन बनाया जाए, मौज़ूए बहस बनाया जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वहाँ इनपुट अपोजिशन की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से क्या आई है, क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारी पॉलिसी साजी हो रही है उसमें ये इनपुट शामिल होती है नहीं होती, या इसमें इतना वर्थ है कि इसको शामिल किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि जी वो आए नहीं है, क्योंकि अगले इजलास में वो आ जाएंगे। एक बात। दूसरा ये है कि ये कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लियामेंट की और भी बहुत सारी कमेटीज़ में, जिसमें हर कमेटी में शामिल होना वज़ीर-ए-आज़म के लिए लाज़िम नहीं है, वो नहीं होते। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल इन प्रिंसिपल जो आप बात कर रहे हैं वो बात ठीक है। ज़रताज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब KPK में गए कल, सवात में कहा घबराओ और भगाओ,
اب پی ڈی ایم کے سٹیج پہ وہ براجمان ہو چکے ہیں. بظاہر تو جو ان کا کور ہے وہ مفاہمت کا ہے, لیکن کل ان کے الفاظ بڑے سخت تھے, اور پھر انہوں نے جو عوامی مسائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو آپ اب بھاگنے کے لیے کیا ریڈی ہیں؟ تھینک یو فیصل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اصل بات جو ہمیں سوچنی ہے, اور جو اصل ابھی آپ کو ارشاد صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا پاکستان کے سیاستدان اور کیا پاکستان کے لوگ اور کیا ہماری پالیسی اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو اتنا بڑا ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے افغانستان پالیسی میں, اور جو افغانستان سے امریکن فورسز کی جو ایویکیویشن ہو رہی ہے, اور جو اس کے اثرات پاکستان پہ اگر خدا نخواستہ جو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر جو افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو جو پاکستان میں ریفیوجیز ہیں 30 لاکھ کے قریب, جو کتنے سالوں سے پاکستان میں پناہ دیے ہوئے ہیں, پھر اگر خدا نخواستہ افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے یا انتشار ہوتا ہے تو اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اور جو اس کا بوجھ ہے, کیا وہ پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ اور وہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ ٹرائبل ایریا میں جو بھی افغانستان میں پالیسی ہوگی یا جو بھی پاکستان میں امن ہوگا وہ پاکستان میں امن ہوگا, اور خدا نخواستہ وہاں انتشار ہوگا تو اس کا بوجھ اسپیشلی ہمارے ٹرائبل ایریا آف پاکستان اس کا اٹھائیں گے. تو کیا پاکستان کو یہ ادراک ہے؟ اصل ڈیبیٹ یہ ہے, اور وہ ڈیبیٹ کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کا امن کے اندر جو ہے وہ آپ کا الہی ہوگا, انتشار میں آپ کا الہی نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی چونکہ پچھلی حکومتیں انتشار میں الہی تھی یا پھر تنازع کے اندر, میں تنازع کا لفظ بلکہ استعمال کروں گی, تنازع کے اندر جو ہے کانفلکٹ میں وہ الہی تھی اور امن میں نہیں تھی. پاکستان کی جو اب جو پرائم منسٹر عمران خان کا سٹینڈ ہے کہ افغان پالیسی کے اندر, اور جو افغانستان کا جو اس وقت ایویکیویشن کا عمل جو نیٹو فورسز یا پھر جو امریکن فورسز کا اسپیشلی ہو رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ کانفلکٹ میں آپ کا دوست نہیں بنے گا, آپ کا جو ہے امن کے اندر دوست بنے گا, اور پاکستان اپنے اڈے, اور پاکستان جو ہے کسی کا اجرتی قاتل نہیں بنے گا, اور پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ دو ٹوک الفاظ, یہ بہادرانہ فیصلہ کیا پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر کر سکتا تھا؟ پہلے نہیں کر سکتا تھا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا, پارلیمان کو اور پاکستان کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے آن بورڈ کیا, اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی, ہسٹوریکل انہوں نے اسپیچ کی جس میں پاکستان کی انسانیت اور پاکستان کی خودداری, پاکستان کی سالمیت کے اوپر بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ لیا, اور پورے عوام نے اور پورے اکیڈیمیا نے, تمام لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ بہادر لیڈر کے پیچھے بہادر قوم کھڑی ہے, اور پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, پاکستان کسی کو اپنا ڈے استعمال نہیں کرنے دے گا, اور پاکستان جو ہے امن کا آپ کا دوست ہے. اب جو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر کبھی پولیٹیکل اسپیشلی اپوزیشن لیڈران کا یہ فرمانا کہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں آئے تھے, یا پی ڈی ایم کا جلسہ ان کا سوات میں کرنا, مریم اورنگزیب کا وہاں پہ جو ہے وہ جھولے جھول کے آنا, اور شہباز شریف کا سٹیج کے اوپر غریبوں کا مذاق اڑانا, بیسکلی تو اس قوم کے مفاد کے ساتھ, اور اس قوم کا مفاد تو ان کو پیارا نہیں, ان کا عوام پیارے نہیں ہے. بجٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا جی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن یہ بجٹ میں پاس ہونے نہیں دوں گا, جبکہ وہ خود جو ہے وہاں سے بھاگ گئے تھے, اور اس کا بلاول زرداری نے ان کو گلہ بھی کیا. اب اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, تنازع کے اوپر, کیونکہ وہ جو اصل ایک پرنسپل سٹارٹ ہے, کیونکہ ساری جی ٹھیک ہے. اچھا زرداد صاحب یہ ذرا ہم آئیں گے, ہم شامل تھا جو ہاتھ باندھ کے, ایک سیکنڈ فیصل, ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد جو سیاسی تنازعات ہیں اور جو سیاسی کھلے ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے, اور یہ سیاسی محاذ جو ہیں جو اس وقت ملکی سلامتی سے متعلق جو معاملات ہیں اس پہ کس طرح متاثر ہوتے ہیں یہ سیاسی محاذ جو ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے ایک سوال زرداد صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں جی اگلے 1.5 مہینہ قومی سلامتی پہ سیاست ہوگی, پھر اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. ویسے اب عوام بھی کسی حد تک یہ سیاست کے جو دھندا ہے اس کو سمجھ تو رہے ہیں, لیکن یہ جو محاذرہ وقتی ہی صحیح, پارلیمان میں ہی صحیح, پارلیمان کے باہر ہی صحیح, اس کا اثر کیا ہوتا ہے جو قومی سلامتی کے حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, پالیسی شفٹنگ ہوتی ہے یا پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس پہ؟ دیکھیں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب طے ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے, اور اس بات کا ادراک اور احساس مسلم لیگ نون کو بھی ہے, پیپلز پارٹی کو ہے, جمعیت علماء اسلام کو ہے, مولانا فضل الرحمان بھی, مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب بھی, اور بلاول بھٹو یہ اپنے کارکنوں کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے لیڈرز کو کنوے کر چکے ہیں کہ
کوئی درمیان میں وہ جو باتیں پہلے سال پہلے ہم سن رہے تھے، ڈیٹس دی جا رہی تھی، اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. باتیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ ہوگا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی احتجاجی استعفوں کی سیاست یا دھرنے کی سیاست یا لانگ مارچ کی، وہ نہیں ہوگا. یہ طے ہے. اچھا، اب یہ جو محاذ آرائی ہوتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی، حکومتی اداروں کی پرفارمنس پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ محاذ آرائی. جو ہمارے ہاں تو ویسے ہی کام چوری کا کلچر ہے، ہماری بیوروکریسی تو ماشاءاللہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی، اور باقی بھی حالت جو ہے ہم سب کے سامنے ہے. اگر ان کو ہر روز یہ اطلاع دی جائے یا ان کو باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ بس جی کل یہ حکومت جا رہی ہے اور حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی، کرنا ہی نہیں چاہتی ہے وہ، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ کام کرنے کی عادت بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے، انتظار کرتے ہیں کل کو دیکھا جائے گا، ہم یہ فائل کیوں نکالیں، ہم کسی کا کام کیوں کریں. تو ایک تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام رک جاتے ہیں، ریاست کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. دوسرا، اس انسرٹنٹی کا جو باہر کی دنیا کو تاثر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں معلوم نہیں کہ کل کو کس قسم کی حکومت آئے گی، کس قسم کی پالیسی آئے گی، تو ہمیں اب ان کے ساتھ لانگ ٹرم جو ہے کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. یہ ہمیں سفارتی سطح پر بھی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے صورتحال کو. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ہماری اس وقت کی حکومت کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کتنے دن ہے، خود ان کے اپنے پارلیمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جہاں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہ استحکام اس کے ساتھ مشروط ہے جی، اور تسلسل اس کے ساتھ مشروط ہے. اگر استحکام نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہوگا، عوام کو بھی نقصان ہو رہا ہوگا. زرتاج صاحبہ سے ارشاد صاحب ذرا جان لیتے ہیں. زرتاج صاحبہ، یہ جو پوائنٹ غیر یقینی کیفیت کی بات کی ہے ارشاد صاحب نے، دوسرا اولین ذمہ داری بنتی ہے آپ کی اپوزیشن کو ٹیبل پہ لانا یا ان کو فلور پہ لانا یا معاملات پہ ساتھ لے کے آنا. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن نے تو آپ کے رائٹ کو بھی نو ہی کہنا ہے، آپ کے رائٹ کو بھی لیفٹ ہی کہنا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں. بٹ ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے آپ کی. اب 2 سال ہیں، بجٹ بھی آپ نے عوامی پیش کیا ہے، اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے پھر اگر ریاستی مشینری کام نہیں کرے گی، ادارے کام نہیں کریں گے، محاذ آرائی جاری رہے گی، ایٹ دا اینڈ نقصان آپ کو ہونا ہے. خان صاحب کی اسپیچ سے لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کسی حد تک پالیسی شفٹ آیا ہے. کہ واقعی یہ سیریس پالیسی شفٹ ہے کہ اب ہاتھ کھلا رکھا جائے گا؟ دیکھیے فیصل، جو ہمارا ایک سٹینڈ ہے یا جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایز اے اسٹیٹس مین جو ایک اسپیچ کی، بجٹ اسپیچ، جس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا، آپ اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ سچے اور ایک بہادر لیڈر کی نشانی ہے. اور اس میں انہوں نے پاکستان کی خاطر تمام لوگوں کو کہا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ قومی سالمیت کے لیے آپ اکٹھے ہوں، آپ چوروں ڈاکوں کے خلاف اکٹھے ہوں، آپ پرسنل مفاد کو چھوڑیں، آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے آئیں، آپ اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لیے، ان کو ووٹنگ کے لیے آپ قانون سازی کریں. تو اسپیکر صاحب کے چیمبر کے تھرو، سینٹ کے چیئرمین کے تھرو، پرائم منسٹر عمران خان کے تھرو، تو ہم بہت سارے ان کو کمیٹیوں میں آفر بھی کر چکے تھے. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو بریفنگ تھی، اس کا بھی ہی ہماری گورنمنٹ کا ہی ایک وہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے اور لینا بھی چاہیے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ کہ ابھی ہم افغان پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کو ہم بعد میں ریئلائز کروائیں گے. دنیا کو ہم شاید اس طریقے سے ایکنالج نہیں کروا سکے کہ ہماری قربانیاں کتنی سخت ہیں. وار اور ٹیرر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا، ہمارا کوئی انتشار میں حصہ نہیں تھا. جو 9/11 کے اندر ہوا اس میں ایک بھی پاکستانی انوالو نہیں تھا، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ڈوم وار کی جو پاکستان کو چکانی پڑی، کیونکہ اس میں 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا $150 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا. پھر اس کے بعد ہمیں دہشت گرد بھی کہا گیا، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے. اور وہاں پہ 2 طرح کے پرائم منسٹر، 2 طرح کی حکومتیں گزری. ایک جو تھا وہ وزیر اعظم وہ امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا کہ شاید اس کی خوشنودی اور اس کی ملاقات ہو جائے. دوسرا کہتا تھا کہ تم میری سرزمین پہ آ کے لوگوں کو مارو، ڈرون اٹیکس کرو، میں صرف زبانی کلامی پارلیمان کی حد تک میں مذمت کرتا رہوں گا.
وہاں پہ یہ قربانی دنیا کو تو ہم نے کروائی نہیں، تو کیا ہم اپنی پوزیشن لیڈران کو جو یہ پچھلے کانفلکٹ کے تنازع میں جو امریکہ کے لائے تھے، دنیا کے لائے تھے، کیا یہ ہمیں ان کو بھی ریئلائز کروانا پڑے گا کہ آپ کی پی ڈی ایم کی جو اچھل کود ہے، جو آپ جو ہے وہ سوات کے اندر جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو، آپ وہاں پہ اصل میں سیر کرنے گئے تھے، آپ انجوائے کرنے گئے تھے، اور پھر آپ نے وہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کھڑے ہو کے انتشار پہ لانے کی کوشش کی. کیا اتنا ان سیریس ایٹیٹیوڈ، اتنا بڑا ایک جو پیراڈائم شفٹ اور پالیسی سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر عمران خان اور حکومت دے رہی ہے، جس میں آپ کی تمام آرمڈ فورسز پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ ان کی سیاسی اچھل کود اور ان کی جو ایک پرسنل ایک نفرت ہے اور ایک گرج ہے، کیونکہ ان جو انارو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ان کے مقدمات ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو ذاتی مفاد پسند ہے، کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف آخری بات فیصل، آخری بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نان سیریس یا اکٹھے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں. آپ پچھلا واقعہ یاد کریں، جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا اور جو ہم نے ان کو گرایا تھا ان کے جہاز کو انڈیا کے، جب یہ اسی طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ دی گئی تو ایک اسپیکر آپ کو صادق یاد ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ اور پرسنل گرج کی وجہ سے نواز شریف کے کہنے کی وجہ سے قومی ادارے کو انہوں نے ملائن کیا تھا اور انڈیا میں شادیانے بجائے گئے تھے. تو کیا اس اپوزیشن کے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، کیا یہ نیشنل سیکیورٹی پہ بریفنگ کے قابل ہیں؟ کیا یہ قومی سیکرٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. کیا کہتا ہے کہ ہم نے فلان جس کو کاپی کر لیا. زرتاج گل صاحبہ، سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ نے ڈو مور کہہ دیا، اڈے نہیں دیں گے، کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، پیس کا حصہ ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے جو پاکستان نے بڑی مدت کے بعد لیا ہے. اب اس کے لیے جو قومی اتحاد کی ضرورت ہے، حکومت کو پوری پولیٹیکل قیادت کی بیکنگ کی ضرورت ہے، وہی قوم کے جو نمائندے صرف آپ نہیں ہیں وہ بھی ہیں. تو اس کے لیے عملی اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ یہ آپ انتخابی اصلاحات کے لیے آپ ٹیبل پر آئیں، لیکن یہ صرف انتخابی اصلاحات کا ایشو نہیں ہے، کوئی عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں کہ یہ محاذ آرائی اور یہ تلخی کم سے کم ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ متحد ہو جائیں، لیکن تلخی کم سے کم ہو، مل جل کے ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور دنیا کو اور امریکہ کو میسج جائے کہ یہ پوری قوم کا سٹینڈ ہے، یہ صرف عمران خان کا سٹینڈ نہیں ہے، حکومت کا سٹینڈ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی آپ نے سوچے؟ دیکھیے شاہ صاحب، ہمارے پاس تو فورمز ہیں جس میں پارلیمنٹ کے اندر آ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انویٹیشن تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو ہم نے جوڈیشل ریفارم کرنی ہے، پولیٹیکل ریفارم کرنی ہے، یا اگر آپ کی فارن پالیسی کے اوپر کوئی آپ وہ دینا چاہتے ہیں، سجیشن دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری والی نہیں پسند الیکٹرل ریفارمز کے اوپر، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ آن بورڈ کریں. میں آج آپ ایگزامپل دیتی ہوں. آج پرائم منسٹر عمران خان گوادر گئے ہیں، ہم نئی مارکیٹس کی تلاش میں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارے حاسد اور جو ہمارے ناقدین جو سی پیک سے اور چائنا سے پاکستان کی دوستی سے جو اور گوادر پورٹ سے جو جلتے تھے، آج ان کو جواب مل گیا. جب پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف گروتھ کی اور ڈیولپمنٹ کی پالیسی دے رہے ہیں، وہاں پہ جو یہ چھوٹے چھوٹے پرسنل مفادات ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو 2023 میں الیکشن ارشاد صاحب ہونا ہے نا. الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ جواب مل جائے گا کہ جو پولیٹیکل پارٹی میدان میں جائے گی، ہم 2023 میں کیا الیکشن میں جائیں گے. میری پارٹی تو یہ کہے گی نا کہ ہم نے فیس بک گوادر کا ہم نے آج سٹارٹ کیا. آپ نے ذکر کیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کے جھولوں کا، تو بڑے آپ نے سیر و سیاحت کے انتظامات کیے ہوئے کے پی کے میں، تو اور کس کس کو دعوت دیں گے کہ وہاں پہ آئیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے. مدت کے بعد انہیں ایک لیئر ٹائم ملا ہوگا. آپ تنقید کر رہی ہیں، آپ کہیں کہ نہیں، وہ تو اچھی بات کی ہے. تو اور کس کس نہیں فیصل، آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ کے پی کے کی جو ٹورزم ہے، جو کے پی کے کی ٹورزم ہے، جو گلیات میں ہمارا کام ہو رہا ہے، جو ہم لوگ کلین گرین پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ہم 10 بلین ٹری سونامی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں کے پی کے کا پوٹینشیل جو ایجوکیشن ریفارم ہوئی ہے، پولیس ریفارمز ہوئی ہیں، اس میں ہمیں یقیناً جو ہے باقی صوبوں کو کے پی کے سے سیکھنا چاہیے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپ نے شاید بجٹ سپیچ میں جو ایکس ہمارے چیف منسٹر ہے کے پی کے خٹک صاحب کا، جو بھی موجودہ ڈیفینس منسٹر ہے، ان کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ کس کو کے پی کے کی ریفارمز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہے. ہمیں مہمانوازی بھی دیں گے، اسٹے بھی کرائیں گے، اچھا کھانا بھی کھلائیں گے، آن کیمرہ آئیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے. ویسے کے پی کے پنجاب کو بھی سیکھنا چاہیے، ویسے یہاں بھی پولیس ریفارمز ہو جانی چاہیے. زرتاج صاحبہ،
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़रताज गुल हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, हमने 5 जुलाई 1977 का जिक्र किया था, तब भी रोला यही था, इलेक्शन में धांधली हुई है। आज भी रोला यही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये रोला आखिर ख़त्म कब होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में शुमार होता है राना तनवीर साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। 5 जुलाई का भी कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन इरशाद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह बात की है और घबराओ और भगाओ, लेकिन सवाल ये है, कल से ये जहन में आ रहा है कि अब PDM में भी मज़ामत बरकरार रहेगी या मफाहमत की पॉलिसी चलेगी? देखें, PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो मामला है ना जी, एक मुज़ाहमती पॉलिसी चलाई गई। मौलाना फजल रहमान पेश थे, जनाब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा थी, लेकिन उसका कोई अपोजिशन को फ़ायदा हुआ हो तो फिर तो ये आगे चल सकती है। मेरा तो अंदाज़ा यही है कि बिलाखिर इस नतीजे पर ये सारे लोग पहुँचे कि इस मुज़ाहमत के नतीजे में इमरान ख़ान को तो शायद नुकसान हो या ना हो, लेकिन जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हम 5 जुलाई को देख लें, 12 अक्टूबर को देख लें, तो इसमें मेन फैक्टर जो था वो महाज़ाराई का था। तो इसलिए अगर अब वो मुफाहमत की पॉलिसी कहना चाहिए उसको, या तसलसल की पॉलिसी जो है कि सिस्टम का तसलसल रहना चाहिए, तो इसको खुशामदेद कहना चाहिए, इसमें से घबराना नहीं चाहिए। मुमकिन है मुस्लिम लीग नून ने अब जो एक पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रही है कि सवात के जलसे में मरीम नवाज साहिबा की तकरीर नहीं कराएगी, उनको नहीं बुलाया गया है, या नहीं वो गई, तशरीफ़ नहीं ले गई, तो उसके पीछे ये हो कि जो मुज़ाहमत के जो हमने समरात समेटने थे या जो कुछ हासिल करना था वो हमने हासिल कर ली है। अब मुज़ाहमत की बजाय हम उस रास्ते पर चलें जिसके नतीजे में अगले इलेक्शन यकीनी बनाया जा सके। मुमकिन उनको यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि अगले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे मिलेगी, तो आपको बेफिक्र होना चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये राना साहब बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है कि आप मरीम नवाज साहिबा कुछ खामोश नज़र आती हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो फ्रंट फुट साहब आगे जी राना साहब को चला रहे हैं। हाँ, मैं देखिए जो PDM है वो मैं बिल्कुल इससे इत्फाक करता हूँ कि PDM जो मिशन लेके चली थी वो उस तरह पाया तक नहीं पहुँच सका जिस तरह वो कंसीव किया गया था कि एक हम चलेंगे और इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन उसकी वजह मेरा ख्याल है कोई बयानियाँ या कोई ऐसी नई सूरत हाल थी, बल्कि वो था जो रास्ते में आके कोई रेजिग्नेशन पे इस्तीफ़ों पे जो एक किस्म की अप्रोच थी वो डिफरेंट थी। हमारा ये ख्याल था, जो मैं आज भी समझता हूँ बिल्कुल सही ख्याल था, कि अगर टोटली जितने हमारे पास अपोजिशन के लोग हैं 160 प्लस हैं, अगर ये सारे रिज़ाइन कर दें लॉन्ग मार्च के टाइम पे, तो ये उस वक्त हुकूमत का ठहरना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये था कि दूसरे ऑप्शन हमें उस पर दिखने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या दूसरे ऑप्शन है, तो मैं उस पर उन्होंने आके बात अटक की और जो मामला था वो आपको पता जिस तरह हुआ है वो आपके सामने है। PDM को डेफिनेटली एक दंड पड़ा और PDM में वो कुव्वत या वो उसका असर नहीं रहा या इम्पैक्ट नहीं आया जिसका हम सोच रहे थे या जिसका हमने प्रोग्राम बनाया था। तो उसके बाद अब नेचुरली जब PDM में थोड़ा सा खिलाफ पड़ा है, उसकी फॉर्मेशन में थोड़ी सी एक कमज़ोरी आ गई या कुछ लोग बीच से निकल गए, तो फिर कुछ देर वो एक किस्म की कहते हैं ना कि दोबारा संभलने के लिए कुछ टाइम लगा, और अब दोबारा इस जलसे से काम शुरू किया है, स्वात वाले जलसे से। नहीं, इसमें राना साहब कितना संभले हैं, संजीदगी कितनी है घबराओ और भगाओ को लेके? क्योंकि मरियम साहिबा भी उसके बाद कहती थी कि अब हुकूमत को जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और अपेरेंटली पॉलिटिकली आपको फ़ायदा है अगर ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर जाती है। तो ये क्या सिर्फ ये ज़बानी कलामी लड़ाई रहेगी या कोई संजीदगी है इस हुकूमत को घर भेजने में?
نہیں فیصل صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں بالکل گزارش کروں، اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو پارٹ ہے کہ گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی جو ہیں اس سے مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوئی ہے، بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں یا دوسری فوڈ آئٹمز ہوں جن کی آپ کو بھی پتہ جس طرح کے حالات ہیں. دوسری وہ ہمارا ایک ہے چل رہا سلسلہ کہ کسی طریقے سے صاف شفاف الیکشن مل جائیں، وہ ہمارا ایشو بھی ہے کہ آئندہ الیکشن کے لیے تو ہمیں اس سے غرض ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے جلدی جان چھڑائی جائے. وہ گورنمنٹ کی وہ لوگوں کی مشکلات ہیں جو اس وقت لوگوں کو درپیش ہیں، ایک عام آدمی کی جو تلخیاں اس کی زندگی میں یا مشکلات ہیں یا مسائل ہیں، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی سے، اکنامک پالیسی سے یا گورننس کے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں. دوسرا ہمارا جو جدوجہد ہے وہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ ایک آئین ہے اس کے مطابق کام ہو اور جو الیکشن ہے وہ بغیر مداخلت کسی کے صاف شفاف. رانا صاحب یہ استعفوں والا آپشن تو کلوز ہو گیا. اب پی ڈی ایم کے پاس آپ کی طرف سے تجویز یا پلان کیا ہے کہ اگر اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے یا عوامی مسائل کے لیے، تو کیا پلان آپ نے کوئی پیش کیا ہے پی ڈی ایم کو کہ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں اب گھر بھیجنے والی بات تو بس ہماری جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ ہی ان کو گھر بھیج سکتا ہے. آپ مایوس ہو گئے. ایک بات ضرور ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں جدوجہد، یقینی طور پہ ایک تو عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پریشر بلڈ اپ کریں، جس طرح الیکشن ہم نے سوچا ہے کہ بھائی ابھی جلسے کرتے ہیں اور عید کے بعد اور زیادہ تیزی سے اس میں تیزی لائی جائے، تو اس سے بھی ڈائریکشن اگر صحیح ہو سکے، جس طرح ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی چارٹر کا، اس دفعہ جو فائنانس منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ چارٹر اور اکانومی ہونا چاہیے، جس کی بات ڈے 1 پہ آپ کو یاد ہوگا جی شہباز شریف صاحب نے کی تھی. بالکل صاحب نے کی تھی. اب یہ 3 سال بعد اس پہ آئے ہیں کہ چارٹر اور اکانومی ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں اکنامک پالیسیز ایسی ہوں، ہمارا ملک ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ پالیسیز کنٹینیو کریں اور ہر گورنمنٹ آنے والی جو ہے وہ اس کو اون کرے، آگے لے کے چلے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ چارٹر اور اکانومی بن کے سب اس پہ متفق ہو اور پھر جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو اکنامک پالیسیز کو آگے لے کے چلے. ایک تو ہمارے پریشر سے یہ ہوا کہ آج چارٹر اکانومی کی بات کرتے ہیں، دوسرا صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس کے لیے وہ کبھی مشینیں لاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کرتے ہیں، لیکن سٹل ہمیں اس میں بہت سارے انوویشنز ہیں، تحفظات ہمارے ہیں. رانا صاحب یہ اس سے کام نہیں چلے گا. We should more جی رانا صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے آپ کو دعوت دی ہے اپوزیشن کو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ یہ مشینیں لے آتے ہیں، آپ کے پاس متبادل تجویز کیا ہے؟ تو اب آپ کسی فورم پہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ مذاکرات یعنی اصلاحات کے حوالے سے، الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے تیار ہیں بیٹھنے کے لیے؟ ارشاد صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم ہر اچھا کام، یہ تو خیر بہت ہی ضرورت ہے ایک ڈیموکریٹک جو ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے اس کے لیے کہ شفاف الیکشن ہو، جس کو ووٹ ملے اس کا ووٹ نکلے اور وہی حکومت جس کو مینڈیٹ ملے وہ حکومت بنائے. اس کے لیے تو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ کام ایسا ہو، لیکن یہ صرف مشینوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے RTS دیکھا، آپ نے اور چیزیں بھی دیکھی، آپ میری بات شاید سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ اس سے بھی آگے جانے والی بات ہے. یہ بات بیٹھ کے سیریسلی بات کرنے والی بات ہے کہ الیکشن بغیر مداخلت کے کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل یا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہمیں بنانا پڑے گا ایک سارے جو. جی رانا صاحب بڑی بیلنس بات آپ کر رہے ہیں. رانا صاحب آج 5 جولائی ہے. 1977 میں بھٹو صاحب بھی، ان کی حکومت بھی اسی تنازع کی نظر ہوئی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ایک محاذ جو ہے اس وقت بن گیا. اب 44 سال گزر گئے اور 2021 میں آج بھی جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں. حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے. خان صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ 1970 کے بعد جتنے الیکشن رہے ہیں وہ متنازع رہے ہیں.
تو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس بل کو ابھی یہ مسودہ بھی نہیں آیا تھا، پہلے ہی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو یہ تو کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں بنے گا نا، اس سے تو حل نہیں ہوگا. نہیں، ہمیں پتہ تھا مسودے کا یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں میں اگر تھوڑا سا 2 منٹ مجھے دے دیں تو میں آپ کو بتاؤں، ایک پیپلز پارٹی نے بھی اس میں ریفارمز، الیکشن ریفارمز کیا لیں، الیکشن لاز ریفارمز، یا اس کو وہ لاز میں کچھ امینڈمنٹ لائے تھے وہ اپنے دور میں. پھر ہم نے کوئی 40 کے قریب امینڈمنٹ کی تھی اپنے 2017 میں، اور اس میں ساری پارٹی آن بورڈ تھیں، چاہے پی ٹی آئی تھی، پیپلز پارٹی تھی، جتنی بھی اسمبلی میں پارٹیز تھیں ان کو، عارف علوی صاحب تھے، یا سارے یہ اس کمیٹی میں تھے. تو ان کی مرضی سے 40 کے قریب ہم امینڈمنٹس لائے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں وہ امینڈمنٹس کی جائیں جس سے الیکشن کمیشن پاورفل ہو اور الیکشن شفاف ہو سکیں. لیکن رزلٹ کیا نکلا مجھے بتائیں. ہر طریقہ ہم نے آزمایا. اس کا مطلب ہے کہ اگر 70 کے الیکشن شفاف ہیں بقول جو تھے بقول عمران خان صاحب کے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیت ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں، اگر چاہیں تو الیکشن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، چاہے جتنی مرضی آپ مشینیں لگا لیں. اس وقت بھی الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کا آئی جی فون نہیں سنے گا، اگر چیف سیکرٹری بات نہیں کرے گا، کوئی انتظامیہ تعاون نہیں کرے گی، تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہمارے اندر جو چیز ہے نا وہ دیکھنے والی ہے کہ ہم بیٹھ کے کس طرح اس پہ آگری کر سکتے ہیں کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو. اس کے بعد آپ نے دیکھا 85 میں کوئی بائیکاٹ ہوا تھا، نان پارٹی الیکشن تھے، کیونکہ نان پارٹی تھے، وہ جو جیتے گا وہ ٹھیک ہے، جیت جائے. جو ضیاء الحق صاحب نے کیا تو وہ ہوئے. لیکن جو تنازع کی آپ بات کرتے ہیں، میں اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو محاذ رائی ہے الیکشن جو 5 جولائی کو آپ نے کہا واقعہ ہوا 77 میں، اس کی بھی جو پیچھے تھی ایک تھا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، چلیں دھاندلی ہو گئی، لیکن بھٹو صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کر دیتے اور پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے، اور وہ اٹکے رہے. فائنلی انہوں نے کہا میں کر دیتا ہوں الیکشن ہوں، لیکن وہ ٹائم گزر گیا. تو 99 میں بھی ہمیں اگر کوئی گڑبڑ تھی تو ہم اگر الیکشن میں چلے جاتے تو میرا خیال ہے شاید ماشاء اللہ اس وقت بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. غلطی کی نواز شریف صاحب نے 99 میں. نہیں، غلطی والی بات نہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیشین کو پولیٹیکل فیصلے کریں تو اس سے میرا حال بات آگے بڑھ سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. ابھی خان صاحب اٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہوئے تھے، اور میں اس طرح ساری عوام کہہ رہی ہے کہ خان صاحب آپ گھر چلے جائیں، تو ان کو چاہیے کہ الیکشن اناؤنس کر دیں. اس میں کون سی بات ہے؟ اسے مے بی کہ وہ دوبارہ نہ آئیں. جی بالکل دوبارہ نہ آئیں، لیکن بات یہ کہ ایک سسٹم کو اگر ہم وی آر کمیٹڈ ود دا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وی آر کمیٹڈ ود دس، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت اسمبلیز ہیں یا نظام ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا. یہی ہوگا، یہ نہیں آئیں گے لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا. بالکل. اسی لڑائی جھگڑے میں کچھ اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں بیچ میں. جی رانا تنویر صاحب بہت شکریہ. آپ کے وقت کا بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، اور بریک کے بعد بات کریں گے 5 جولائی 1977 اگر نہ ہوتا تو آج جو نون لیگ ہے اتنی پھلی پھولی ہوئی، کیا یہ ہوتی، اس کی کوئی ایگزسٹنس ہوتی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. 5 جولائی 1977 ایسا دن تھا کہ جس کے جھٹکے آج بھی پاکستان کے نظام میں، سیاسی نظام میں محسوس کیے جاتے ہیں. ارشاد صاحب، کوثر نیازی صاحب جو اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی تھے، بعد میں ان کی ایک کتاب آئی اور لائن کٹ گئی، اور وہ جو آخری ملاقات ان کی جو گفتگو ہوتی ہے بھٹو صاحب کی اور ضیاء الحق صاحب کی، تو اس میں بھٹو صاحب یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ آرمی حرکت میں آ چکی ہے، کہ یہ درست ہے؟ تو ضیاء الحق صاحب کو فون کرتے ہیں تو ضیاء صاحب جو جواب دیتے ہیں، کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ نے درست سنا ہے سر، مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. تھوڑی دیر تک صورتحال واضح ہونے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مسٹر بھٹو سے دریافت کیا، سر آپ کہاں جانا چاہیں گے، مری، لاڑکانہ یا کراچی؟
اور بھٹو نے جواب دیا کہ مری، لیکن پھر یہ دریافت کیا بھٹو صاحب نے کہ بیگم صاحبہ، تو انہوں نے کہا بیگم صاحبہ اور بچے لاڑکانہ جائیں گے۔ تو پھر ساتھ ہی کوثر نیازی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، زیاد صاحب نے جواب دیا، لیکن بچے آپ کے لاڑکانہ جائیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بیگم صاحبہ کو بھی لاڑکانہ بھیج دیں، اور زیاد صاحب نے کہا کہ اوکے سر ٹھیک ہے، آپ صبح ناشتہ جو ہے وہ آپ کو ناشتے کے بعد آپ کو صبح مری میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سارا قصہ ہے، بنیادی سوال جو بھی ہوا، لیکن ایک آج بھی ابہام ہے، معاہدہ ہوا تھا کیا بھٹو صاحب کا اس وقت جو لوگ مزاحمت کر رہے تھے، جن کے ریزرویشنز تھیں؟ دیکھیں معاہدہ اگر ہوا ہوتا، مذاکراتی ٹیم کا حصے تھے پروفیسر غفور احمد، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں کوئی معاہدے کا مسودہ شامل نہیں کیا گیا کہ یہ پوائنٹس ہے جن پر معاہدہ ہو گیا تھا۔ مولانا کوثر نیازی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور لائن کٹ کی، انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس وقت ایک اہم ترین آدمی جو مذاکرات کرانے میں سرگرم تھے وہ سردار عبدالقیوم خان تھے، آزاد کشمیر والے جی، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے بھی کوئی ایسے ذکر نہیں کیا کہ یہ مسودہ ہے جس پر معاہدہ ہوا تھا۔ یہ کہانیاں بعد میں تراشی گئی ہیں۔ جن نکات پر اتفاق رائے ہوتا تھا، دوسرے دن یا بھٹو صاحب مکر جاتے تھے یا پی این اے والے مکر جاتے تھے۔ بھٹو صاحب وقت گزاری کر رہے تھے، یہ حقیقت ہے، اور اس کی میں ایک مثال دوں گا آپ کو، اور وہ پی این اے والے بھی، وہ ایک دوسرے، یہ ڈیفیسٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی ایک دوسرے پر اتفاق اور اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک 2015 میں غالباً جنوری میں ایک انٹرویو ہوا تھا حفیظ پیرزادہ صاحب کا، جو مذاکراتی ٹیم کے رکن تھے، ممبر تھے اور وزیر قانون تھے بھٹو صاحب کے، اور بھٹو صاحب ان کو اپنا سونا منڈا کہتے تھے، اس وقت مشہور تھا ان کا کہ بھٹو صاحب کے سونے منڈے۔ فوجی قیادت نے، ضیاء الحق نے جون کے دوسرے ہفتے سے ہمیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاملات کو سمیٹیں، مذاکرات سنجیدگی سے کریں اور کسی سیاسی سمجھوتے پر پہنچیں، کیونکہ فوج زیادہ عرصے تک نہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں کھڑی رہ سکتی ہے، نہ اپنے عوام پر گولی چلا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے ڈیٹس دی ہیں کہ کس موقع پر ضیاء الحق نے کیا کہا، پھر وہ کور کمانڈرز کو لے کر آئے، ایک عشائیہ تھا اس میں کور کمانڈرز نے کیا کہا، پھر وہ سروسز چیف کو لے کے آئے، پھر انہوں نے ایک بیان بھٹو صاحب کے حق میں جاری کر دیا، اور اس بیان جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھٹو پوزیشن آف اسٹرینتھ پر مذاکرات کریں، اور کہ ادارے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھٹو صاحب وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو وہ دورے پر ایک ہفتے کے دور پر ملک سے باہر چلے گئے، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے۔ اب سبق جو ملتا ہے، اچھا بھٹو صاحب وہ جو الیکشن ہوئے تھے 77 کے، بھٹو صاحب مذاکرات میں مان گئے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور نئے الیکشن ہوں گے۔ اچھا اس میں ارشاد صاحب ایک سوال ہے، یہ کوثر نیازی صاحب بھٹو صاحب کی کابینہ کے ممبر تھے، مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی تھے، یہ اپنی کتاب کے کلائمیکس میں جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جو آخری رابطہ ہوتا ہے بٹوین بھٹو صاحب اینڈ ضیاء الحق، اور ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ سر مجھے افسوس ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، اور پھر وہ ان کو آپشن دے رہے ہیں۔ پھر کوثر نیازی صاحب ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ یہ بھی بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بتایا گیا تھا، انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی آفس ہولڈر ہیں، منسٹرز ہیں یا جو ممبرز ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی یا بدسلوکی نہیں کی جائے گی، ان کو بڑے آرام اور بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ لگ تو یہ ایسے رہا ہے کہ یہ بڑی خوشی سے جدائی جو ہے وہ ہوئی، خیر اس کے بعد پھر تاریخ کا حصہ بھی ہے، لیکن سوال دیکھیں جو معروضی حالات تھے آج کتنے مختلف ہیں، جو اس وقت کے رولے تھے دھاندلی کا آج بھی موجود ہے۔ میں اسی طرف یہ بنیادی سوال سیکھا کیا ہم نے؟ جو چیز مترشح ہوتی ہے، بھٹو صاحب کے 5 سال کا دور ہے، الیکشن ہیں، الیکشن کے بعد مذاکرات ہیں، یہ ہے کہ اگر ایک حکومت خواہ منتخب ہو، کتنی مقبول کیوں نہ ہو، اگر اپنی اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلے گی اور قومی ایشوز پر ان کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے ان کا ناطقہ بند کرے گی، دیوار سے لگا دے گی، میڈیا کو سپیس نہیں دے گی، الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں کرائے گی، اور پھر
حکومت اور اپوزیشن میں یہ اہلیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے معاملات سیاسی انداز میں مذاکرات کے ذریعے حل کر سکیں تو پھر نتیجہ ایک غیر فطری اور غیر جمہوری مداخلت کی صورت میں ہوگا. تو یہی سبق آج کے سیاستدان کے لیے کہ کیا یہ مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے ارشاد صاحب. یقینی طور پہ یہ سوال عوام کے سامنے ہیں. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب, پروگرام کا وقت دوں گے.